नूरानी के कंधे पे सीटें लेकर बेगैर तो उनसे बेवफाई करने वालों। हजरत कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों सलाम हो। वो एक जर वली खान बदबख्त कमीना अब तो दुनिया से दफा हो चुका है, उनका बहुत बड़ा शेखुल हदीस, उनके मजहब का मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता जो उसने मौलाना नूरानी, उसी कमीने के दरसगाह में चंद दिन पहले डीजल भी गया हुआ था, जो दूसरी तौर पर नूरानी को अपना इमाम मानता था। मुनाफिक। और कमीना कहता है मेरी यादाश्त के मुताबिक 2 बंदे बैतुल खला में मरे हैं, एक मिर्जा गुलाम कादियानी है और माजला दूसरा वो इस अजीम हस्ती का नाम लेता। इतना बड़ा दजल और झूठ। ज़रब अली खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में कहा, कहता है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसा जाहिल पूरे मुफ्ती ज़रब अली खान लब्बैक के किसी वारिस ने आज तक इस शैतान का जवाब क्यों नहीं दिया। अब देखो मैं जवाब देता हूं, अगरचे वो मर गया है ज़रब अली खान, लेकिन उसके पुजारी तो अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आपने भक्की शरीफ के इस अबू जहल अशरफ आसिफ गोंदल की आहले सुन्नत वल जमात के मायनाज मुफ्ती शेख हदीस वलीउल्लाह हज़रत मुफ्ती ज़रब अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक गलीज़ गंदी घटिया ज़ुबान सुनी। आजकल इनके बाद शागिर्द और मुतवस्सिलीन यूट्यूब व्हाट्सएप पर बड़े महज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं और हमें ताना देते कि हमारी ज़ुबान सख्त है, लेकिन आप इस घटिया आदमी की घटिया ज़ुबान तो ज़रा समात फरमाएं। अगर यही ज़ुबान हम मौलाना अहमद ख़ान साहब के बारे में कहें या मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बारे में इस्तेमाल करें तो उनके मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन के दिल पर क्या गुजरी है। ये गुंबद की सदा जैसी कहो वैसी सुनो के उसूल पर तो हम भी जवाबन इस आदमी को कमीना, जलील, शैतान, लईन, दज्जाल, बेईमान कह सकते हैं, लेकिन हमारे अकाबिर ने गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि गाली का जवाब दलील से देने की तरबियत की है। हमारे बाद आज़ाद बड़े महज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं कि मौलाना ज़रा नरमी कीजिए, तो अब ऐसे लोगों से हम क्या नरमी करें। आखिर गैरत भी तो कोई चीज़ है ना। चौकों चौराहों पर सड़क खड़ा होकर आपके बाप को या आपको कोई कमीना के खुदा कसम आप गिरबान में हाथ डालेंगे, और अकाबिर के बारे में आपकी हमीयत और गैरत इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि ऐसे लोग के मुतालिक भी हमें नरमी का कहा जाता है। बहरहाल मौसूफ ने जो ये झूठ कहा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब का कंधा इस्तेमाल करके देवबंदियों ने सीटें लिए, तो आज तो मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब मौजूद नहीं है। देवबंदी तो आज भी पार्लियामान में मौजूद है। हकीकत यह कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने देवबंदियों का कंधा इस्तेमाल करके अपनी कुछ सीटें बचा ली थी। अगर तुम इतने ही तुर्रम खान हो तो तहरीक लब्बैक तो आज भी मौजूद है, उसने हिस्सा भी लिया, क्या तीर मार लिया। बल्कि मैं आपको कहता हूँ आजकल आप गोंदल साहब ज़बरदस्ती के पूरे रज़ाखानियत के इमाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त रज़ाखानियत सबसे ज़्यादा मरदूद जो आदमी वो आप है। आप जुर्रत करें और लाहौर से एक काउंसलर की सीट जीत कर बताएं, अगर तुम इतने तुर्रम खान हो और देवबंदी तुम्हारे कंधे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बारे में अगर मुफ्ती ज़रब अली खान साहब ने कुछ कह दिया और इस बिना पर आप ये घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम 20 दफ़ा आपके मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब के खलीफा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब कादरी साहब की किताब इत्माम हुज्जत पेश कर चुके हैं, जिसमें दारुल उलूम अमजदिया का फतवा मौलाना शाह अहमद नूरानी की तकफीर का है।
تو اگر نورانی صاحب کے خلاف کچھ کہنا کمینے پن کی، شیطانیت کی، بدبخت ہونے کی علامت ہے، تو سب سے بڑے کمینے تو دارالامجدیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس فتوے پر خاموشی سادے ہوئے ہیں اب تک، اور اس اتمام حجت پر آپ اب تک خاموشی سادے ہوئے ہیں جو آپ کے اصولوں پر رضامندی ہوتی ہے، تو پھر سب سے بڑے کمینے تو آپ خود ہوئے، سب سے بڑے شیطان اور لعین تو آپ خود ہوئے۔ پھر اگر ہم یہ باتیں مولانا نورانی صاحب کے بارے میں نہیں کہنا چاہتے تھے، کیونکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان تمام خرافات سے، خصوصاً علماء دیوبند کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا، لیکن اس گفتگو پر ہمیں خود یہ آدمی مجبور کر رہا ہے۔ لہذا رضا خانیوں کو چاہیے کہ اگر اپنے اکابر کی عزت جو دنیا سے جا چکے ہیں محبوب ہے، تو اس بد زبان کے منہ میں لگام ڈالی جائے، اس کی زبان کو پکڑا جائے، نہیں تو یہ زبان گدی سے کھینچنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، جو ابھی ہم کر بھی رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو جنگ اخبار ملتان کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے، 12 دسمبر 2003 آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، اس میں صاف لکھا ہے کہ شاہ نورانی صاحب بیت الخلاء میں گر کے مرے، بلکہ یہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے بھی دکھا دیں گے۔ تو اگر آپ میں جرأت ہوتی، کوئی غیرت ہوتی، کوئی آپ کمینے پن کی انتہا پر نہ ہوتے، تو آپ جنگ اخبار کے خلاف کیس کرتے نا، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر تو آپ شیطان کی طرح گونگے بنے ہوئے، ادھر تو آپ کمینوں کی طرح خاموش بنے پھریں، اور کمینے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جب اس کا دشمن سامنے موجود نہیں ہوتا پھر وہ بک بک کرتا ہے۔ جب مفتی زرولی صاحب زندہ تھے آپ کو بکواس کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی، آج جب دنیا سے چلا گیا تو یہ تو کمینوں کی علامت ہے کہ پھر باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کا اصول ہے، دیوبندی مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ جھوٹا ہوتا تو دیوبندی ان کے خلاف کیس کرتے، پولیس سے رابطہ کرتے، جب نہیں کیا، یہ اس فتوے کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر یہ جنگ اخبار نے جھوٹی خبر چھاپی ہوتی تو آپ اپنے اس اصول کے خلاف کیس کرتے، کیس نہ کرنا اس خبر کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ اصل کمینہ تو آپ کو جو اس حق کو نہیں مان رہے، اصل شیطان تو آپ کو جو اس حق کو نہیں مان رہے۔ پھر اگر خادم رضوی کو جاہل کہہ دینے پر مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قسم کی بکواسات کے مستحق معاذ اللہ، تو یار میں کہتا ہوں کچھ تو شرم اور حیا کر لے یار، کوئی حیا اور شرم تم لوگوں میں ہے کہ نہیں؟ میں اس پر پوری ویڈیو بنا چکا ہوں، میں نہیں، آپ کے مسلک کا راشد رضوی اس پر پوری ویڈیو بنا چکا ہے۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ ساتھیوں کو اس کو لگا بھی دو، جس میں آپ خادم رضوی کو اور پیر افضل قادری کو کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاحوں کا کیا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنازوں کا کیا ہوگا۔ اگر جاہل کہنے پر کوئی شخص کمینہ بنتا ہے، جاہل کہنے پر کوئی شخص بدبخت بنتا ہے، شیطان بنتا ہے، تو وہ شخص اشد کمینہ ہے، اشد ذلیل ہے، اور ابلیس کا بھی باپ ہے جس کا نام اشرف آصف گوندل ہے، جو اسی خادم رضوی کو کافر، مرتد اور بے ایمان کہتا ہے، اور پھر کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے اسی کی جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ مجھے خود یہ الفاظ برے لگ رہے ہیں، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کچھ اور آمزہ خان بریلی صاحب کی کتابوں سے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، زبان ہم نے سیکھ لی۔ میں بہت مجبوری میں یہ زبان استعمال کر، میرے دل پر کیا، میں مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد نہیں ہوں، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن میں عقیدت رکھتا ہوں، مجھ سمیت سینکڑوں اہل ان سے عقیدت رکھتے، ان کے دل جلے۔ آپ نے تو بغیر کسی دلیل کی گالیاں دی، ہم نے آپ ہی کی گالیاں آپ ہی کی دلیل سے آپ پر پلٹا دی۔ اور اگر آپ میں جرأت ہے تو آپ جو اپنے منہ سے کمینے اور ذلیل بنے ہیں، یہ کمینگی اور ذلالت کی ذرا یہ جو سٹیمپ میں نے آپ پر لگائی ہے، اسے ذرا ہٹا کر دکھائیں۔ شرم نہیں آتی؟ ایک آدمی خادم رضوی کو کافر مرتد کہے، اس کے کافر مرتد ہونے پر دلائل دے۔ آج وہ کس منہ سے کہتے کہ فلاں نے خادم رضوی کو جائل کہہ دیا اس لیے وہ فلاں 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 فلاں۔ اگر یہ معیار ہے کمینگی کا، یہ معیار ہے ذلالت کا، خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا کمینہ کوئی موجود نہیں ہے، آپ سے بڑا ذلیل کوئی موجود نہیں ہے، اور خدا کی قسم آپ سے بڑا منافق بھی دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ واقعی آپ واقعی میں کیا الفاظ استعمال کروں، یہی اور یہ سی بکواس اس نے اپنے اس شعور ختم نبوت کے اندر بھی کی ہے، جس کی تقریر کی چھپی ہیں صفحہ نمبر 178 169 پر۔ میں آخر میں آپ ہی کی زبان میں کہتا ہوں، اگر آپ کمینے نہیں ہیں، آپ ذلیل نہیں ہیں، آپ بدبخت نہیں ہیں، آپ شیطان لعین ابلیس دجال نہیں ہیں،
تو میرا پہلا چیلنج آپ کو اسی خادم رضوی پر ہے کہ خادم رضوی کو اور پیر عبد القادری کو آپ نے خود مرتد کہا، اور پھر اسی خادم رضوی کے جنازے میں شرکت کی، اپنے فتوے سے آپ خود مرتد ہوئے، اپنے ایمان پر مجھ سے مکالمہ کرو۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج، آپ نے عرفان شاہ مشہدی کو ترجمان حق کہا، حجت الاسلام کا، اپنا استاذ کا، اور پھر وہی عرفان شاہ مشہدی آپ کی ماں کو وہ کچھ کہتا ہے جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کمینے نہیں ہوتے تو کم سے کم اپنی ماں کی ناموس کے لیے اس کا گریبان پکڑتے، اور آپ کے اصول پر تردید نہ کرنا یہ ثبوت دلیل ہے۔ اور جس قسم کی زبان آپ نے استعمال کی تو مجھے تو یہ حق الیقین ہو رہا ہے کہ عرفان شاہ مشہدی نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ تو مفتی زرولی صاحب کو جو آپ نے کہا وہ تو ایک طرف، آپ اپنے حجت الاسلام کی زبان سے ولد الحرام ہے، حیضی بچے ہیں، میرے ساتھ اس پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے خود کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں جن علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی تکفیر کی تھی ان سے رجوع کر لیا۔ اب یا تو اس قول کی روشنی میں آپ خود مرتد ہیں یا آمزہ خان صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تین چیلنج، اور چوتھا چیلنج میرا یہ ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ اس دور کے قادیانی مرزائی لعین ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اور یہ چیز میں آپ کے اس کتاب اور آپ کے جن کتابوں پر آپ کی تقریزیں ہیں اور آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں، یہ میں ان سے اور آپ کے دیگر مشائخ ہیں ان سے ثابت کروں گا کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اپنے فتوے کی روشنی سے، اپنی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی سے، اپنی لکھی ہوئی شرائط کی روشنی سے آپ اس دور کے مرزائی لعین اور قادیانی۔ اگر آپ میں جرت ہے، آپ میں غیرت حمیت ہے تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن چونکہ آپ اپنی زبان میں آپ کے ترجمان اور آپ کے حجت الاسلام آپ کی حقیقت بیان کر چکے ہیں، آپ زہر کا پیالہ پی لیں گے۔ کمینہ آدمی کبھی بھی شریفوں کا سامنا نہیں کرتا، وہ پیٹھ پیچھے بکواس کرنا جانتے ہیں۔ آپ کو اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جا چکا ہے اور آپ اس کے خلاف اس طرح قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک بہت لحاظ آپ کا کیا ہے، آپ یہ بالکل نہ سمجھے کہ علماء دیوبند کے نام لینے والے اب اس دھرتی پر موجود نہیں ہیں۔ خدا کی قسم تیرے گلے میں پٹا ڈال کے تجھے میں نے دلائل کے میدان پہ گھسیٹا نہیں، اور جو اب تک گھسیٹ رہا ہوں، اور تجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں، تو میرا نام ساجد نہیں ہے نا۔ اس لیے میں اس گوندل کو بھی کہوں گا، اور اس گوندل کے پالے وہ جو کتورے اور کوترے ہیں اسی کی زبان میں ان کو بھی کہوں گا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، عزت کرنا سیکھو اور عزت لینا سیکھو۔ آج 19 جولائی ہے، میں 30 جولائی تک کسی یوٹیوبر کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے۔ 30 جولائی تک، کیونکہ اسی کا یہ اصول ہے کہ جس کو چیلنج دیا جائے وہی جواب دے گا، اس کو میں کہتا ہوں کہ 30 جولائی تک ان 4 موضوعات پر اگر تجھ میں جرت ہے تو مجھ سے مکالمہ کر، لیکن رب محمد کی قسم یہ شخص اتنا گھٹیا انسان ہے کہ یہ گلے میں پھندا تو ڈال دے گا، یہ صرف چیخنا جانتا ہے، یہ کبھی بھی مرد میدان بن کر اہل حق کے سامنے نہیں آئے گا۔